अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान नईम। कराची के हल्का NA 249 में सेनेटर फैसल वाडा की छोड़ी हुई नशिस्त पर कल ज़मनी इंतखाब हुआ। सियासी लिहाज से ये एक बहुत बड़ा इंतखाबी मार्का था। इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और पाक सरजमीन पार्टी समेत कहीं जमातें आमने सामने थीं, लेकिन जो नताइज सामने आए वो हैरान कर देने वाले थे। 2018 में जीतने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 5वें नंबर पर आ गई। 276 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल 16,156 वोट लेकर पहले नंबर पर आ गए, जबकि मुस्लिम लीग नून के मुफ्ता इस्माइल 15,573 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कलअदम जमात तीसरे नंबर पर रही, जबकि पाक सरजमीन पार्टी 9,227 वोट हासिल कर सकी। इस हवाले से हम देखते हैं तो हुक्मरान जमात जो है कि जो अमजद खान अफरीदी साहब हैं वो 8,922 वोट लेकर 5वें नंबर पर रहे। कराची की दावेदार जमात जो कहती थी कि कराची हमारा है यानी MQM, वो सिर्फ 7,511 वोट हासिल कर सकी। इस इंतखाब से वाज़ेह हो गया है कि कराची के हल्का NA 249 की आवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया है। इस इंतखाब के बाद कहीं सवाल जन्म लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता होने वाले 9 ज़मनी इंतखाबात में जो पिछले 3 साल से हुए उसमें बुरी तरीके से उन्हें शिकस्त का सामना रहा है और किसी में भी उनको कामयाबी हासिल ना हो सकी, जबकि डस्का के बाद NA 249 पर भी नाकामी के बाद PTI जमात की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुका है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़मीर मलिक साहब, इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से जीत चुकी। थैंक यू बहुत बहुत। ये जो जीत है ये कराचियाइट की जीत है। देखें जैसे ही अमन हुआ है तो जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो अपना वोट भी ले रही हैं और एक पुरअमन इंतखाबात हो रहे हैं, और ये तमाम कराचियाइट्स की जीत है, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है, ये तमाम जमहूरी कुव्वतों की जीत है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा प्लीज़ कि हमारे यहाँ हार के बाद जो धांधली के इल्ज़ामात की रवायत है वो बहुत ज़्यादा पनपने लगी, क्या वजूहात है इसकी? देखिए बदकिस्मती से आज जो धांधली का शोर मचा रहे हैं, आपको पता है ये कौन लोग हैं। ये हमेशा से, अगर मुस्लिम लीग नून की भी आप तारीख देखें, 90 का इलेक्शन देखें, उसके आगे आप 97 का इलेक्शन देखें, 96 का इलेक्शन देखें, जब जब नून लीग को मेजॉरिटी मिली तो वो बैकडोर रास्तों से मिली, धांधली हुई और वो इक़्तिदार में आए। तो इनकी जो सारी जिंदगी की पॉलिटिक्स रही है वो बेसिकली धांधली करके इक़्तिदार में आने की इनको प्रैक्टिस है, और ये समझते हैं कि दूसरी जमातें भी जो है वो धांधली के ही तहत आती हैं। दूसरी बात जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप जानते हैं कि वो किस तरह इक़्तिदार में आए, किस तरह 2018 के इंतखाबात चोरी हुए, और ये जहां फैसल वावड़ा साहब यहाँ से जीते, किस तरह जीते। तो जाहिर सी बात है वो जानते हैं, ना डेवलपमेंट उन्होंने कराई, ना तरक्याती काम तो दूर की बात, उनके लोगों के रास्ते ही नहीं है किसी कंस्टिट्यूएंसी के किसी लोगों के साथ। तो अब जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी की जीत पे उनको धांधली का शोर मचा रहे हैं। और जैसे आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर कोई सबूत है तो सामने लाओ, धांधली हुई है तो कहाँ है सबूत। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने सवाल से कहा, लेकिन हमने ये देखा है कि जब हमारे यहाँ पर सियासी जमात किसी हलके से जीत जाती हैं, किसी भी हलके से, तो बाकायदा तौर पर हम देखते हैं कि उनकी जानिब से जो जश्न का समा होता है, लेकिन जिस हलके से वो हार जाएं तो जो मद्दे मुकाबिल जमातें होती हैं उनके ऊपर जो है वो धांधली के इंतजामात जो हैं वो लागू कर दिए जाते हैं, आयद किए जाते हैं। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है। ये रिवायत क्यों कायम की जा रही है? आपको लगता है कि जमहूरी रवैया इन सियासी जमातों का? देखिए बिल्कुल ये जमहूरी रवैया नहीं है। अगर आपकी शिकस्त हुई है और अगर आप समझते हैं कि धांधली हुई है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए। जैसे हमारे पास एविडेंस था, हमने 2018 के इंतखाबात में आपने देखा कि RTS सिस्टम बैठ जाना, ये खुद एक बहुत बड़ा धांधली का सबूत था। उसके अलावा जिस तरह हमारे यहाँ लोगों को नताइज नहीं दिए जा रहे थे, सारी रात लोग घूमते रहे नताइज, लेकिन कल तो बिल्कुल बरअक्स हुआ, लोगों को नताइज भी मिले ना। इन जमातों ने दिन के अंदर जितनी भी कंप्लेंट्स हुई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई, हमारे इलेक्शन सेल की तरफ से हुई। अगर हमें कहीं नजर आया कि यहाँ शायद उस म्यार पे पूरा नहीं उतर रहे जो ECP ने म्यार बताया है, तो इन जमातों ने जो धांधली का शोर कर रहे हैं, इन्होंने तो सारा दिन कोई शिकायत ही नहीं की।
اور آج اگر یہ شکایت کر رہے ہیں تو یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے. ان کو کھلے دل سے ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس حلقے کی جو ڈائنامکس ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے اینکرز اور بڑے بڑے جو ہے وہ تیسمار خان جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جنہوں نے بلدیہ کا گوگل پہ نقشہ تک نہیں دیکھا وہ بھی تبصرے کر رہے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مقامی قیادت ہے, جب یہاں تحریک طالبان پاکستان اس حلقے میں یا آس پاس کے کچھ ایریاز کے اندر جب تحریک طالبان پاکستان یہاں موجود تھی تو ہمارے ان مقامی قیادت کے بہت سارے ایسے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے, ایسے عہدیدار ہیں جنہیں دھمکیاں دی جا رہی تھی اور وہ حلقے میں موجود رہے, ان کی گاڑیاں جلائی گئی, وہ حلقے میں موجود رہے. لیکن یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے یا نون لیگ کی قیادت ہے, ان کا تو حلقے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کا حلقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایم کیو ایم کے جو تھے اپنا اس حلقے کے ایم این اے کے امیدوار, ان کا کوئی حلقے سے تعلق ہی نہیں ہے. ہمارے جو پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ یہاں رہتے ہیں اور کئی سالوں سے یہاں رہتے ہیں. اچھا سر, لیکن یہ بتائیے کہ عبدالقادر مندوخیل صاحب کو اس سے قبل بھی جو ہے وہ انتخابات میں کئی مرتبہ شکست کا سامنا رہا, اگر میں غلط نہ ہوں تو 4 مرتبہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی حلقے سے. اب وہ جیت چکے ہیں, عوام نے باقاعدہ طور پر اپنا فیصلہ سنا دیا, انہیں منتخب کر دیا. عوام کی امیدوں پر انہوں نے کہا کہ پورا اتروں گا. کیا منصوبے جو عوام کو دینے جا رہے ہیں ان کے روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے؟ پہلے تو میرے بھائی میں آپ کو تھوڑا سا تصحیح آپ کی کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے اگر ان کو شکست ہوئی تو جو 2018 کا انتخاب تھا, جس طرح وہ الیکشن ہوا ہے آپ کے سامنے ہے, دھاندلی زدہ الیکشن ہوا. اس میں ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے اس پورے الیکشن کو, لیکن چونکہ جمہوریت کی بقا کے لیے, جمہوریت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. تو آپ یہ ذرا مائنڈ میں رکھیں کہ عبدالقادر مندوخیل صاحب کو جو اس سے پہلے شکست ہوئی جس انتخاب میں, وہ الیکشن نہیں تھی, وہ سلیکشن تھی. اور سلیکشن میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے اس پہ ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑے. اب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ ایک الیکشن نظر آیا ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن نظر آیا ہے, ای سی پی کی ریٹ نظر آئی ہے اور اس پہ وہ یہ انتخاب جیتے ہیں. جہاں تک کہ بات ہے ان کی عوام کے اندر ہے تو وہ یہ ووٹ جیتے ہیں, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. میرے سوال کا جواب دیجیے کہ عوام کو وہ کیا بہتر طور پر دینے جا رہے ہیں, کیا منصوبے ہیں جن پر اب کام شروع ہوگا, کیا امیدیں جن پر وہ پورا اتریں گے, کچھ وضاحت کیجیے اس کی. میں اسی طرف آ رہا ہوں میرے بھائی. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عوام کی خدمت ہے, اور ظاہر سی بات ہے ہم جو بھی اس حلقے کی, اس کنسٹیٹیوئنسی کے مسئلے مسائل ہیں وہ یقینی طور پہ, چاہے پانی کا مسئلہ ہے, پانی کے مسئلے کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ ہم نے یہاں لائنیں بچھائی ہیں, اور اس وقت بچھائی ہیں جب یہاں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہ الیکشن لڑ رہا تھا, نہ ہمارا ایم پی اے تھا, نہ ہمارا ایم این اے تھا. یہ آپ سوال تحریک انصاف سے بھی پوچھیں, یہ آپ مسلم لیگ نواز سے بھی پوچھیں, اور ان سے بھی سوال کریں گے. میں سر پروگرام میں بھی شامل ہوں گے دیگر جو ان کے بھی پارٹی کے نمائندے ہیں, لیکن آپ وضاحت کیجیے کہ اب آنے والے دنوں میں عبدالقادر مندوخیل کی جانب سے جو ہے وہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں ان کی ضروریات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, حلقے کی بہتری کے لیے, وہ کون سے ایسے منصوبے, ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اسٹریٹجی ہوگی نا سر؟ جی ہاں, بالکل ظاہر سی بات ہے. ایک حلقے کا پانی کا مسئلہ ہے, اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا واضح الفاظ میں جو اوور آل کراچی کا مسئلہ ہے, جو اوور آل سندھ کا مسئلہ ہے, سندھ کو دیکھیں نا, سندھ کو جو مکمل شیئر ہے پانی کا وہ پورا نہیں ملتا. سندھ کا جو ایکارڈ ہے وفاق کے ساتھ اس کے تحت پانی نہیں ملتا. ہم چکے ہیں کہ کراچی کے لیے ہمیں ایکسٹرا پانی دیا جائے تاکہ کراچی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے. اس حوالے سے یہ صرف ایک حلقے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے کراچی اور پورے صوبے سندھ کا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو پانی کا مسئلہ ہے وفاق کے ساتھ, ہمیں پانی پورا ملے, اور ہم تاکہ صرف کراچی نہیں پورے صوبے میں پانی کو ہم وافر مقدار میں اگر ہمیں ملے گا جتنی ہماری ضرورت ہے, اور جتنا ہماری ضرورت نہیں, جتنا ہمارا حق ہے, جتنا ہمارا جو وفاق سے ایکارڈ ہوا ہے اس حساب سے اگر پانی ہمیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے پورے کراچی کو, پورے صوبے کو ہم پانی دینے کے اس میں پوزیشن میں ہوں گے. تو یہ ہم سب کا
جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، صرف قادر مندوخیل کا نہیں، یہ ایم کیو ایم کا، پی ٹی آئی کا، پی ایم ایل این کا، جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم سندھ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ سندھ کے حقوق کی پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا. باقی یہ سب جتنی جماعتیں ہیں، چاہے وہ آئی لینڈ کا مسئلہ ہوا ہو، ایم کیو ایم بھی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جھولی میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی طرح باقی جماعتوں کا بھی کوئی اس پہ رد عمل نہیں آیا. یہ صرف نہیں سر، پاکستان اپنے پیپلز پارٹی پارٹی کے ہی ہے. جو ایم این اے صاحب تھے، رکن سندھ اسمبلی، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی مذمت کی گئی تھی، اور حکومت کی اپنی جو صفوں میں سے جو ہے وہ شور اٹھنے لگا تھا جزائر کے معاملے پر. بہرحال سر آپ یہ بتائیے کہ جو پانی کے مسائل ہیں، جو دیگر مسائل ہیں، کب تک حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں میرے بھائی، یہاں میں آپ کی تصحیح کروں گا. یہ بات آپ جو کریں ہیں کہ کسی ایم پی اے نے اگر آواز اٹھائی تو وہ ایم پی اے نے کیا استعفیٰ دے دیا؟ آج بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کس ایم پی اے نے استعفیٰ دے دیا؟ سندھ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، سندھ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، سندھ کو پانی، سندھ کو این ایف سی سے جو اس کا جائز حصہ ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اور صرف بیان دے دینا. یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یا تو آپ رائٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا رانگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، صرف سندھ کو بیان نہیں چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذمت کی جاتی ہے. جزائر کے حوالے سے بھی جب بھی بات ہوئی ہے تو باقاعدہ طور پر جو ہے وزراء کی جانب سے بیانات سامنے آتے ہیں. اس حوالے سے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ مرتضی وہاب کی جانب سے بھی جو ہے متعدد بار اس حوالے سے جو ہے مذمتی ہم نے بیانات دیکھے ہیں، اور اپنا موقف جو بڑے واضح طور پر سندھ حکومت رکھتی ہے. لیکن آئندہ اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے، سندھ پاکستان ہے، سندھ پاکستان ہے، اور سندھ کے خلاف کوئی بھی اقدام، پاکستان کے خلاف اقدام تصور کیا جائے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ سندھ کے حقوق پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. یہ ہماری واضح پالیسی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آئندہ کیا حکمت عملی ہوگی سر اس حوالے سے؟ جو جزائر کا معاملہ آپ نے جس طریقے سے کہا، اور پھر آپ نے متعدد مسائل کی طرف نشاندہی کروائی، کب تک حل ہو جائیں گے یہ سب مسائل؟ دیکھیں آپ ایک ایسی حکومت وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے جو کسی کی سنتی نہیں ہے، ایک ایسی ڈکٹیٹر حکومت ہے جسے یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبہ سندھ کی حکومت تو زیادہ سے زیادہ احتجاج کر سکتی ہے. آخری جو بھی پوزیشن ہوگی ہم اپنی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے. ہم ہر حوالے سے اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری پوزیشن کلیئر ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو حکومت ہے، ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چھوٹے صوبوں کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کو اپنے صوبے کا پتہ نہیں ہے. پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر آج اسپتالوں میں دوائی نہیں مل رہی. خیبر پختونخوا میں ہسپتالوں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگ بچے مر رہے ہیں، مریض مر رہے ہیں. ایک ایسی حکومت ہے، اس حکومت سے کیا بات کر سکتے ہیں آپ؟ چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے واضح طور پر آپ نے اپنا موقف رکھا. زمین ملک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، اور بڑے واضح طور پر ناظرین انہوں نے بھی یہی بتایا کہ جو عوامی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اقدامات اٹھا رہی ہے. کسی حد تک انہوں نے وفاق پر بھی تنقید کی، وفاق کو تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ جو بھی اقدامات وفاق کی جانب سے اٹھائے گئے، چاہے وہ جزائر کے حوالے سے ہوں یا دیگر جو بھی معاملات ہیں، پانی کے مسئلے کی جس طریقے سے انہوں نے نشاندہی کی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ سندھ حکومت کئی عرصے سے نشاندہی کرتی رہی ہے اور مسائل کے حوالے سے اقدامات بھی اٹھاتی رہی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. بہرحال رابطہ کریں گے ہم پاکستان تحریک انصاف کے سمیر میر شیخ صاحب سے، اور جانیں گے ان کا موقف پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ بنیادی طور پر ان کا کیا موقف ہے، کیونکہ بہت بڑے مارجن سے جو ہے وہ یہ جو ہے ان کو شکست کا سامنا ہوا ہے. جی السلام علیکم سمیر میر شیخ صاحب. غالباً ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، تو ہم موقف جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے. سمیر میر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ان سے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بڑی مارجن سے شکست کے پہلے نمبر سے 5ویں نمبر پر آ جانا یہ ایک لمحہ فکری ہے. کیا مستقبل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ان سے ہم کوشش کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی تاکہ ان کا موقف جان سکے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ NA 249 میں فیصل وارڈا صاحب جو ہے انہوں نے میاں شہباز شریف کو شکست دی تھی، جس کے بعد 723 ووٹوں سے انہوں نے شکست دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر ایک امیدیں وابستہ تھیں بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کو، NA 249 کے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ خاطر خواہ کوئی پرفارمنس کو گراس روٹ لیول پر دکھا نہیں سکے، جس کے بعد جو ہے وہ عوام نے
کل باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ضمنی انتخاب میں اپنا فیصلہ سنا دیا، اگرچہ ٹرن اوور کسی حد تک ووٹنگ کا کم بھی رہا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہم نے نمایاں طور پر دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندوخیل صاحب کو نمایاں برتری حاصل ہوئی، اور بہت ان کے درمیان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما مفتاح اسماعیل کے درمیان بہت زبردست مقابلہ تھا۔ تو جب ان کے درمیان مقابلہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ غالباً کچھ 800,000 سے بھی کم ووٹ کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ تھا، اور یہ بڑا ایک کانٹے کا مقابلہ تھا، جیسے کہ میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا، یہ کانٹے کا مقابلہ جاری رہا، اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق شروع کے جب پولنگ اسٹیشنز کے نتائج موصول ہو رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ آگے تھے، لیکن بعد میں جب دیگر پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آنا شروع ہوئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھاری اکثریت میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندوخیل صاحب کو جو ہے وہ ووٹس ملے، اور وہ بھاری اکثریت میں جو ہے وہ منتخب قرار پائے۔ بہرحال ناظرین، یہ سارے تمام تر سچویشن ہے جو کہ جاری اور ساری ہے، اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے دیگر مہمان بھی، ان سے ہم تفصیلی طور پر گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے، اور جو حکمراں جماعت ہے اس کے 5ویں نمبر پر آنے کی کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں، ان کا کیا مستقبل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں، ان سے گفتگو کریں گے، جانیں گے ان کا موقف بھی، کہ ان کی جانب سے بھی دعویٰ کر دیا گیا تھا کہ ہم تو جیت چکے، اب اگر کوئی بھی نتائج کا اعلان ہوگا تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اسٹے ود اس۔